सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सिगरेट होंठों में दाबे वो मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। मैंने अपना रक्स एक तख्त दराज के नीचे से बाहर घसीटा और उल्टे सीधे स्लीपिंग बैग, जूते, कपड़े वगैरह ठोंस कर जिप खींच ली। वो बाथरूम से बाहर निकला तो मैं घुस गया। उल्टा सीधा हाथ मुंह धोकर बाहर निकला, रक्स एक पुश्त पर लटकाया और बाहर निकला। जैकब मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे इस तरह तैयार और आमादा पेकार देखकर ठिठका कदरे तरद्दुद से बोला, खैरियत? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, जैकब मैं यहाँ तुम्हारे साथ चंद रोज़ सुकून से गुजारने आया था, आज़ार और अजियत बर्दाश्त करने के लिए नहीं। इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, मगर इस मनहूस गुग्गू की फरियादें और कुरलाहटें सुनकर सब गैरत हो गई। ये तुम्हारी आंटी मुझे कोई बदरू या चिड़ेल दिखाई देती है। देख लेना, वहाँ खाने की मेज़ पर तुम्हारे और मेरे लिए किसी भूत का कलेजा भून कर रखा होगा और पानी की जगह किसी उल्लू के नरखरे से कशीद किया हुआ ताज़ा ताज़ा गर्म खून प्याले में भरा हुआ होगा। मेरी ये खराफात सुनकर उसे हंसी का दौरा पड़ा तो वो हंसी से लोटपोट होता हुआ पेट पकड़कर रेत पर बैठ गया। मैं उसे इसी हाल में छोड़कर पिकनिक पॉइंट की जानिब चल दिया, जिधर से साहिल की जानिब कश्तियाँ जाती थी। तभी पीछे से एक हल्का गोल पत्थर मेरे रक्सेक से टकराया, एक और, फिर एक और। मैं रुक गया, पलट कर उसे देखा तो वो हंसी से लोटपोट होता हुआ मुझे मारने के लिए मजीद पत्थर तलाश कर रहा था। तुम कुछ भी कर लो, बल्कि अगर तुम अपनी चड़ेल आंटी से गन लाकर मुझे शूट भी कर दो तो फिर भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। माय गॉड, एक न शुद्ध दो शुद्ध, तुम दोनों ही मुझे आखिरी दर्जे के पागल दिखाई पड़ते हो। ये कहकर मैं फिर चल पड़ा। वो पीछे से पुकारा, अच्छा अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाने से पहले मेरी एक बात ज़रूर सुनते जाओ। अगर इसके बाद भी तुम जाना चाहो तो मैं बड़ी खुशी तुम्हें खुद किनारे तक छोड़ कर आऊँगा, मेरा पक्का वादा है। मरता क्या ना करता, रग से एक रेत पर फेंक कर इसी पर बैठ गया। जो भी उल्टी सीधी तुमने मुझे सुनानी है बस जल्दी से कह डालो। वो इसी खलंडरे मूड में रेत पे दप दप करता हुआ मेरे पास पहुँच बैठ गया। चंद सानिये गर्दन डाले पड़ा रहा और मैं इस दौरान इसे बेदिली से घूरता रहा। मान वो सर उठाकर संजीदगी से मुझे बताने लगा, खान तुम यहाँ पहली बार आए हो, जबकि मैं इससे पेशतर भी यहाँ कई मरतबा आ चुका हूँ। सहरे बाबली आंटी का दिल पसंद मौजू है। वो इस मौजू पे पैरों सर खपाई करते हुए नहीं थकती। इसी शौक़ और तजस्सुस की खातिर आंटी मुल्कों मुल्कों घूमी है, ख़ास तौर पर बाबल, नैनवा, मूसल जैसे पुरस्रार शहर और कूफा, कूनिया, काहिरा, बैतुल मक़दस के कब्रिस्तान और दीवारे गिरिया वगैरह वगैरह। ये सहरे बाबली इस्तानत तंजीम अफलाकी पे बड़े लंबे चौड़े सहरा असल थीसिस मुकम्मल करने में जुटी हुई है। वो एडम्बरा से PhD की डिग्री के हुसूल के लिए कोशां है। इसके शबो रोज़ इसी शुगल में बसर हो रहे हैं और यही वजह है कि वो बड़ी सड़ियल, उसूल परस्त और जुनून की हद तक कदामत परस्त। मैं ऐसी तमहीद से बेजार सा होकर उसे टोकते हुए बोला, माय डियर फ्रेंड, तुम्हारी अब तक की गुफ्तगू से मेरे पल्ले अभी तक कुछ नहीं पड़ा। अगर तुम मुझ पे मेहरबानी करो और अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फ़ौरन मतलब की बात होंठों पे लाओ तो हम दोनों बल्कि बमा मादाम तीनों की सेहत के लिए बेहतर होगा। वो झंझला कर फूटा, एक तो तुम में सब्र बिल्कुल नहीं है, ना ही अदब आदाब हैं, शायद तुम सारे पाकिस्तानी ऐसे ही। मैं बक से बिदक गया। देखो मिस्टर जैकब,
ذاتیات سے بات قومیات تک مت لے کے جاؤ، ورنہ مجھے بھی یہودیت کی تاریخ تمہیں از سر نو سنانی پڑے گی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ روحانیات کے علاوہ تاریخ بھی میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ وہ خجل سا سوری کرنے لگا، پھر گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے بولا، آج پہلا دن اور پہلا کھانا صرف تمہاری بچوں کی سی عادت بیہودہ قسم کی غلط فہمی کی وجہ سے غارت ہو گئے ہیں۔ آنٹی تو اب کھانے کی جھوٹی پلیٹیں سمیٹ رہی ہوگی، وہ تو 2 منٹ کی لیٹ برداشت نہیں کرتی، اور یہاں تو تمہاری بک بک جک جک میں 15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ تم بات پوری کرو گے یا میں اٹھوں اور جاؤں؟ میں نے گھٹنوں پہ ہاتھ دھرتے ہوئے کہا۔ جیکب نے پھر داستان امیر حمزہ شروع کر دی۔ خان میں ایک عرصہ سے آنٹی آبیرے ڈیوڈ کی شخصیت، پراسراریت، اس کی ماورائے فوق الفطرت و طبیعاتی علمی استعداد کا بنظر غیر جائزہ لے رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی حد تک استفادہ کر رہا ہوں۔ میں آج تم سے ایک عام بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک حقائق سنانا ضروری خیال کرتا ہوں، تاکہ تم یہ جان سکو کہ یہودی انسان تو کیا، اپنے خدا پر بھی اجر اور جزا کے معاملے میں اعتبار نہیں کرتا۔ اس کی سرشت میں ہی اعتبار اور پیار کرنا شامل نہیں ہے۔ حقائق یوں ہے کہ ایک بوڑھا کاروباری یہودی جب اپنی لاعلاج علالت کی وجہ سے سر پڑی کاروباری ذمہ داریاں پوری طرح نبھانے سے قاصر ہو گیا تو اس نے اپنے نابالغ اکلوتے فرزند کو اپنی جگہ تفویض کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک خدشہ اسے رہ کر پریشان اور فکر مند کر رہا تھا کہ بچہ ابھی کچا اور کاروباری معاملات کی ہیرا پھیری سے ناواقف ہے۔ چونکہ جلد سے جلد بیٹے کو اپنی جگہ پہ بٹھانا اس کی مجبوری اور ضرورت بن چکا تھا، اس لیے خرانٹ بوڑھے نے فوری طور پر اسے وہی ازلی سبق پڑھانے کا سوچ لیا جو کبھی اس کے باپ نے اسے پڑھایا تھا، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک اس کی کمر میں ریڑھ کا مورا اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا۔ بوڑھے بوبک نے بیٹے کو اوپر کوٹھے پہ چڑھا دیا اور خود نیچے سین میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو بڑی رسان سے حکم دیا کہ وہ نیچے پھلانگ جائے، جو ہی وہ نیچے آ رہا ہوگا تو وہ اسے اچک کر سنبھال لے گا۔ فرما بردار بیٹا باپ کی یہ عجیب سی بات، خواہش اور حکم سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اس کی کچی عقل ابھی باپ کی پکی بات کو سمجھنے سے عاجز تھی۔ خیر، اس نے اپنے مہربان باپ سے اس ڈرامے کی وجہ اور حقیقت پوچھ لی۔ تجربہ کار باپ نے بڑی محبت اور شفقت سے کہا کہ جانے پدر، میں اب ناکارہ اور بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میری اکلوتی اولاد اور میری ہر چیز کے بلا شرکت غیر وارث ہو، لہٰذا آج تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں جو تمہاری آئندہ تمام زندگی اور کاروباری معاملات میں کام آئے گی۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بلا کسی تردد و خوف آنکھیں بند کر کے نیچے سین میں چھلانگ لگا دو۔ بچہ کبھی بلندی، کبھی سین، کبھی باپ کو دیکھ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ڈرتے ڈرتے پھر زبان کھولی اور اپنا خدشہ بیان کیا کہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگانے کے لیے میرے پاس حوصلہ نہیں، نیچے گرنے سے میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں یا آپ سے مجھے سنبھالنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ آخر آپ مجھے اور خود کو ایسی آزمائش میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ گھاگ باپ بڑی مکاری سے سمجھانے لگا کہ بیٹا، یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے ایک کارخانہ آزمائش ہی تو ہے۔ ہمارے پیغمبروں، نبیوں اور ان کی اولادوں پہ بھی آزمائشیں ڈالی گئیں تاکہ وہ دانش، دبدبہ اور دلگیری و درماندگی کا درماں حاصل کر سکیں۔ آزمائش ہمارے اسلاف و کبار کی سنتیں اور صفتیں ہیں، لہٰذا میرے جگر گوشے تو بھی آزمائش پہ پورا اتر اور اس سے حاصل ہونے والی نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ۔ تو زیتون کے پکے ہوئے پھل کی مانند نیچے آ، تیرا مشفق و مستعد باپ تجھے اپنے پھیلے ہوئے بازوؤں میں بھر لے گا۔ بھلا باپ سے زیادہ دنیا میں قابل اعتماد ہستی اور کون ہو سکتی ہے؟ شاباش، دل پکا اور مضبوط کر، اپنے مہربان باپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دے۔ باپ کی بریفنگ سے بیٹے کا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ زبردستی آنکھیں بند کی، دانت بینچے اور جی کڑا کر کے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے بوڑھا اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور لڑکا پتھروں کے فرش پہ گر کر اپنے گٹے گوڑے نکلوا بیٹھا۔ جب وہ 2 ماہ کے لیے بستر پر پڑ گیا
تو بوڑھے غمگین باپ نے جی جان سے اپنے اکلوتے جان سے پیارے بیٹے کی تیمارداری کی، کئی رات دن جاگتی آنکھوں میں نکال دیے، روپیہ پیسہ پانی کی مانند بہا دیا۔ بیٹا قدرے تندرست ہوا تو اسے بتایا کہ یہی تمہارے لیے سبق ہے کہ سگے باپ پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہذا زندگی ہو یا بندگی، پیار یا بیوپار، دوستی، رشتہ داری، سیاست یا حکومت، کبھی بھی کسی پہ اعتماد نہ کرنا۔ وہ سگریٹ سلگانے کی غرض سے پل کے پل خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، تمہاری حکایت جو پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ میں پڑھ یا سن چکا ہوں، یقیناً اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اب مزید کچھ کہنے کو ہو تو وہ بھی کہہ ڈالو۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پہ ڈالتے ہوئے پھر وہیں سے بات شروع کر دی۔ خان، میں نے یہ حکایت صرف اس غرض سے سنائی کہ اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اسے تم اس حکایت کے تناظر میں اچھی طرح سمجھ سکو۔ میں نے تمہیں شاید یہ نہیں بتایا کہ آنٹی کی اپنی کوئی اولاد نہیں۔ 10 برس پہلے اس نے مجھے قانونی طور پر اپنا متنبی بنا لیا تھا، ویسے بھی میں رشتے میں اس کا سیکنڈ پورشن میں بھتیجا لگتا ہوں۔ ہائی اسکول تک میں آنٹی کے پاس اسی جزیرے میں رہتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آنٹی نے میرا ہر طرح سے خیال ہی نہیں رکھا بلکہ مجھے بے پناہ پیار و محبت سے بھی نوازا۔ میرے تعلیمی، تفریحی، مصارف، مشاغل، ٹور، ہالیڈے وغیرہ مجھے سگے بیٹے سے بڑھ کر ہر وہ نعمت سہولت بام پہنچائی جس کی میں کبھی خواہش کر سکتا تھا۔ اٹھتی جوانی کی خرمستیاں بڑھیں، اب میں چوری چوری سگریٹ اور شراب بھی پینے لگا۔ نہ جانے آنٹی کو کیسے خبر ہو گئی، لیکن بجائے منع کرنے یا ڈانٹ ڈپٹ کے آنٹی نے مجھے اعلیٰ قسم کی شراب اور سگریٹ مہیا کرنے شروع کر دیے۔ بات آگے بڑھتی ہے، یہ معلوم ہونے پہ کہ مجھے لڑکیاں بھی اچھے لگنے لگی ہیں تو آنٹی نے مجھے ایسی پارٹیوں میں بھیجنا شروع کر دیا جہاں خوبصورت و نوخیز دوشیزاؤں کی آمد ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آنٹی نے میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اچھی بری، جائز ناجائز خواہش کو ہر ممکن پورا کیا۔ ظاہر ہے کہ اب میں سن بلوغت کو آن لگا تھا۔ شہر کی ہمہ ہمیوں، گہما گہمیوں اور حسن و جمال، آہنگ و رنگ کی جلملاٹ سے الگ تھلگ یہ جزیرہ اب مجھے کالے پانی کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ چپا سی زمین، سر شام ہی اداسی اور اندھیرے کا احساس اجاگر ہو جاتا۔ نمدار ہوا، مچھلیوں کی باس، پرندوں کا شور اور آتے جاتے چھوٹے بڑے سٹیمروں اور جہازوں کے وسل سیٹیاں، ملازم سارے دن کے تھکے ہارے رات کا کھانا کھاتے ہی لمبے پڑ جاتے اور آنٹی کھانے اور دعا کے بعد ایک اپنا مخصوص لباس پہنتی اور جزیرے کے شمالی حصے میں اپنی مخصوص معبد میں عبادت کے لیے اتر جاتی۔ میں اداس سا تنہا اپنے ہٹ یا باہر سمندر کنارے بیٹھا سگریٹ اور شراب سے دل بہلاتا رہتا یا ڈور ڈالے مچھلیوں کے پھنسنے کا انتظار کرتا رہتا۔ آنٹی کے آگے دم مارنے کی ہمت نہ، اس ماحول سے بغاوت کرنے کی جرت، بڑی بے کیف سی زندگی، کئی بار سمندر میں غرق ہونے کو جی چاہا۔ اچانک آنٹی کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے کھانے کی میز پر مجھے مزدہ سنایا کہ تم ڈنڈی کے گرامر سکول میں نامزد کر لیے گئے ہو اور ٹھیک 2 ہفتے بعد تم یہاں سے وہاں سکول کے ہاسٹل میں منتقل ہو جاؤ گے، ہر ویکنڈ پہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت ہوگی۔ آنٹی نے ایک بڑا سا پیکٹ میرے آگے دھرتے ہوئے بتایا، یہ تمہارے سکول، تمہارے سلیبس، کتابیں، اسٹیشنری، یونیفارم، کھانے کے مینیو، سپورٹس، تفریحات، اسکول و ہاسٹل کے قوانین و ضوابط کے متعلق کتابچے ہیں۔ 2 ہفتوں میں ان کا خوب مطالعہ کرو۔ مزید کتابیں، اسٹیشنری، یونیفارم اور سپورٹس کٹ جانے سے 1 ہفتہ پہلے تمہیں مل جائے گی۔ پھر 2 فارم اور قلم میری جانب بڑھا کر حکم دیا کہ کراس والی جگہ پر 2 دستخط کر دو۔ اسکول کے قریب فشر اسٹریٹ برانچ بینک آف اسکاٹ لینڈ پرسنل اکاؤنٹ میں تمہارے نام 200 پاؤنڈ ڈپازٹ کرا دیے گئے ہیں جو تمہاری صرف ذاتی ضروریات کے لیے ہوں گے۔ میں دم سادے ہوئے اس کی ہذیان سننے میں مگن یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس ساری کتھا میں میرے لیے دلچسپی کا سامان کہاں ہے۔ اچانک اسے پھر سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ ادھر اس کے ہاتھ سگریٹ رول کرنے میں مصروف ہوئے، ادھر میرے لب آمادہ استفسار ہوئے، جیکب، اس تمہاری پرسنل ڈاکومنٹری کی اور کتنی قسطیں باقی ہیں؟
یا پھر یوں کرو کہ مجھے صرف وہ حصہ سنا دو جو بقول تمہارے میرے لیے سننا انتہائی عام ہے۔ وہ میرے کاٹ دار طنز کو محسوس کرتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دینے ہی والا تھا کہ میں نے فوراً اسے خبردار کر دیا، دیکھو جیکب، کچھ بھی کہہ لینا، لیکن تم نے اگر پاکستانی کے الفاظ استعمال کیے تو میں تمہیں پوری سورہ اسرائیل قرأت کر کے سنا دوں گا۔ اس کے کھلے ہوئے ہونٹ بینچ سے گئے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، تم تو ہر 5 منٹ بعد سگریٹ پی کر اپنے دماغ کے خلیوں اور پیٹ کی گپھاؤں کو نکوٹین کا زہر فراہم کر دیتے ہو، اور میں صبح سے اپنے خالی پیٹ کو تمہاری چخ چخ اور بک بک کی بوریت کے سلفر ایسڈ سے جلا رہا ہوں۔ ٹائم دیکھو، تم یہودی ہو، تمہارے لیے تو من و سلوہ کہیں سے اتر آئے گا، اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں، کوئی ہیلا وسیلہ کروں گا تو اللہ رزق دے گا۔ وہ آدھا سگریٹ ایک ٹوٹی ہوئی سیپی سے مسلتے ہوئے بولا، یار بھوک کا احساس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن اس وقت آنٹی سے سوائے جھڑکیوں کے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں مل سکتا۔ ہاں یاد آیا، میرے پاس کچھ کاجو اور مونگ پھلی پڑی ہوئی ہے، اٹھو ہٹ میں چل کر اسی پر گزارا کرتے ہیں۔